बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हफ्ते के दिन का 7 जून का दूसरा वीलॉग आपके सामने। कुछ अहम खबरें मेरे पास अभी आई हैं, अहम मालूमात। खान को रोकने के लिए जो आलमी ताकतें सरगर्म है, क्यों अमेरिका से ताज़ा तरीन रिपोर्ट पाकिस्तान की मादनियात का जिक्र क्यों गोल हुआ, आलमी साजिश क्या है, शमसी एयरबेस, नूर खान एयरबेस सिर्फ ड्रोन हमलों के लिए नहीं, इसमें नई मालूमात अब क्या आई हैं। खान का एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला जुमला आज भी अमरीकी अवानों में क्यों गूंज रहा है, और ईद पर कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं हो रही, कौम को भी ओजरी समझकर नोचा जा रहा है। तहरीक इंसाफ अमरीका में 3 दिन का एहतजाज का लाएअमल, और पाकिस्तान में भी तहरीक आखिरी ऑप्शन। ईद के बाद क्या मंसूबा है, तफसील बताता हूँ। इस वक्त नफरत और नापसंदीगी की आखिरी हद खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद आज भी मौजूद है, और दूसरी तरफ नज़रिया इमरान भी आबोताब से चमक रहा है। खान के हालिया जो बयानात आए आपा वाले, ख़ास तौर पर ये खान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश, जिसमें सऊदी अरब को ज़ाहिर है इसराइल को तस्लीम करना, उससे पहले इक़्तिदार को तवील करने का मंसूबा। अब तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इन्हें हर सूरत में तहरीक चलाना होगी। इसके अलावा यूरोप, बरतानिया समेत जो 3 रोज़ा अमरीका में अभी आप आर्मी चीफ की आमद पर जो एहतजाज का तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुकम्मल लाएअमल दिया कि तमाम चैप्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका के तमाम एम्बेसी वाशिंगटन में 12, 13, 14 जून को जमा होंगे। उन्होंने दावत दी, और वहाँ से फिर ये एहतजाज के मरहले को बढ़ाएंगे, इसे वाशिंगटन तक लेके जाएंगे। अभी 3 दिन के दौरे की इतला मिली है, और इसमें वाशिंगटन DC की जो एहतजाज का दिन होगा एम्बेसी के बाद, ये बड़ा अहम मामला होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी देख रहे हैं जो ज़िद और नफ़रत है, जिसमें इस वक्त अरकान कोट लखपत हों, इमरान खान को या मारंग बलोच हों, उनके साथ इवन इन लोगों को जिस तरह जिस्मानी तौर पर तो जेल में ज़रूर रखा गया, लेकिन एक तरफ इमरान खान का नज़रिया पूरे पाकिस्तान में खून की तरह रगों में दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ नफ़रत भी इसी तरह चल रही है। ईद के दिन के हालात आप देखें, मोशी मंडियों से लेकर घर के गली कूचों, बैठक चौराहों में, ख़वातीन के किचन से लेकर बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तमाम तर गुफ्तगू का मरकज़ इमरान खान। नून लीग के अपने वज़रा खुद बातें खान की करते हैं। इन्होंने बड़ा सोच समझ कर खान को हटाने का मंसूबा और रोकने का मंसूबा जो बनाया हुआ है, उसमें अभी जो ताज़ा तरीन इतलात और बड़ी रिपोर्ट जो कि एक सबूत है कि ये मंसूबा खान को हटाने का और वापसी में सबसे बड़ी रुकावट अब क्या है, आप ये ज़रा नोट करें। सबसे पहले चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत का नाम जो नहीं लेता था, 11 मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत का नाम लिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान सीज़ फायर में वो पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ें क्यों करता रहा। जियोलॉजिकल सर्वे यानी ज़मीन का जो सर्वे करते हैं, उसकी 2024 की मादनियात की एक पूरी रिपोर्ट आई है। दुनिया भर की नायाब धातुओं की पैदावार और ज़खायर जो रिज़र्व है, हर मुल्क की माइनिंग प्रोडक्शन की पैदावार कितनी है, उसकी पूरी तफसीलात अमेरिका ने अभी जारी की। और ये 2024 की रिपोर्ट में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया का, ब्राज़ील का, बर्मा, कनाडा, चीन, ग्रीनलैंड, हिंदुस्तान, मलेशिया, रूस, वियतनाम सबका जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान जिसकी मादनियात का इतना शोर अभी मचा था, उसका जिक्र ही नहीं इस रिपोर्ट में। और दूसरा यूक्रेन के मादनी ज़खायर का कोई जिक्र नहीं, और ये दोनों ममालिक इस वक्त टारगेट पे हैं, रडार पे हैं। तो इसका आप देख लें आपके सामने कि हर मुल्क की जो रिज़र्व्स हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की मिसाल के तौर पर 5 मिलियन टन के ज़खायर आपको पता है मौजूद है, उसमें जिक्र है। ब्राज़ील के 21 मिलियन टन के ज़खायर, चीन के 44 मिलियन टन के ज़खायर, वियतनाम के 22 मिलियन। पाकिस्तान का जिक्र ही मौजूद नहीं। हालांकि बलूचिस्तान में, चागी में, आपको पता नुकंडी में, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, शांगला, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये मादनी ज़खायर पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये बिल्कुल गायब। बैनुल-अक़वामी कंपनियों को माइनिंग की मालूमात क्यों नहीं दी गई। अब अमेरिका और चीन इस वक्त याद रखें इन नायाब धातों पर मुकाबले में, सख्त मुकाबले में। अमेरिका इन पर तमाम ट्रंप की रसाई चाहता है। ट्रंप इसमें आपको पता है जैसे अफ़गानिस्तान में किया, अफ्रीका में किया, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में इनकी आपको पता है मुआशी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है तमाम रहनुमाओं की अमेरिका में कि नायाब स्ट्रेटेजिक मादनियात जहाँ नज़र आएँ वहाँ असर और रसूख हासिल करना है, चाहे सरमाकारी लें, फ़ौजी अड्डे लें या सियासी दबाव डालें। पाकिस्तान का इन्होंने जिक्र इसलिए नहीं किया, अगर पाकिस्तान का ये मामला आ गया तो अवाम को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी दौलत इनके पास है। ये जो नायाब धातों का ज़ख़ीरा अंदोज़ी का पूरा एक मंसूबा बना हुआ है, उसमें देखें 100 टन नायाब मकनातीसी धातें हैं, 300 टन बड़ी प्रोसोडियम, 280 टन कोबाल्ट, ये तमाम धातें। और ये आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आप मॉडर्न वर्ल्ड में जदीद टेक्नोलॉजी में ये हेडफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इन समेत ये जो स्पीकर्स हैं आपके इसके अलावा हवाई जहाज़ हैं, उसके इंजन हैं, और सबसे बढ़कर जो बड़ी मादनी धात जिसे सुप्रीमियम कहता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में, मिज़ाइल्स में, गाइडेड मिज़ाइल्स में और फ़ौजी आलात में इस्तेमाल होती है। बाकी कैमरों में, मोबाइल्स में, मोबाइल की बैटरियों में, गाड़ियों में जो धातें इस्तेमाल होती हैं, वो आगे सोलर पैनल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, वो सब आपके सामने पूरी दुनिया में इस वक्त गूगल पे जाएँ आपको मिल जाएंगी।
لیکن دفاع اور ٹیکنالوجی میں اور توانائی کی صنعتوں میں اس کا ہر حکومت ایک بڑا ذخیرہ رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اسے نایاب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گاڑیوں میں جو استعمال ہوتی ہے وہ ایک ٹن جو ہے وہ تقریباً $70,000 کے قریب ہے۔ آسٹریلیا نے ابھی 30,000 ٹن جو ہے وہ بیچی تھی 2021 میں، اور دیکھیں ان کی دولت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب امریکہ میں اس رپورٹ کا ذکر نہ کرنے کا مقصد آپ سوچیں، ماضی میں آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف کے دور میں جو پاکستان کے ایئر بیسز ہیں، نور خان چکلالہ ایئر بیس ہے، شمسی ایئر بیس ہے، خاص طور پر شمسی ایئر بیس بلوچستان کے بڑا قریب تھا۔ یہاں پر VIP فلائٹس، فوجی ٹرانسپورٹ کے بڑے طیارے جو ہرکولیس وغیرہ آتے تھے، امریکی حکام آتے تھے، CIA آتی تھی، ڈرون پروگرام بھی اس نور خان شمسی ایئر بیس سے تھا بلوچستان سے۔ اب یہ ریکوڈک یا سینڈک یا چاقی جیسی معدنیات کے علاقوں سے یہ بیس بڑی قریب تھی وہاں۔ بظاہر وکی لیکس نے اس پہ پوری تفصیلات بھی بتائی تھیں کہ یہ صرف دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خطے میں معدنیات اور یورینیم جیسی نایاب دھاتوں اور ان کے ذخائر کا، جس کا امریکہ کو علم تھا۔ بلوچستان میں عالمی سرمایہ کاری میں آپ کو پتہ نہیں کہ ایجنسی CIA نے باقاعدہ مائننگ رپورٹ، سیٹلائٹ ڈاٹا نکالا تھا۔ پرویز مشرف نے ان کو کھل کے آزادی دی تھی، جس کی وجہ سے شمسی ایئر بیس ہم تو یہ سمجھتے رہے جنگی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ سیٹلائٹ سے اسکیننگ بھی کرتے تھے، پاکستانی اداروں کی محدود نگرانی بھی کرتے تھے، اور خاص طور پر قیمتی معدنیات پر پوری رپورٹس انہوں نے بنائی ہوئی تھیں۔ یہ مشرف دور کی پالیسیاں ہیں جو ابھی تک چل رہی تھیں۔ عمران خان کی جب حکومت آئی تو خان نے تو ڈرون حملوں سے معاملہ اٹھایا۔ اب عمران خان کے جو بائیڈن حکومت کے ساتھ تعلقات تھے وہ ڈرون حملوں کی وجہ سے بلا شبہ خراب ہوئے، ایک بہت بڑا معاملہ تھا، اور عمران خان کو پتہ تھا ساتھ کہ شمسی ایئر بیس اور نور خان ایئر بیس میں اصل میں کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک طرف بے گناہ پاکستانی شہید ہو رہے تھے امریکہ کی جنگ لڑ کے، دوسری طرف جو ڈرون حملے کیے جا رہے تھے عمران خان کو پتہ تھا یہ بنیاد ہے، اور یہ یہاں پر کیا منصوبہ بنا کر بیٹھے جو آج آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ خان پاکستان کی کالونی امریکہ کو نہیں بننے دینا چاہتا تھا، اسی لیے جب حکومت بدلی، ٹرمپ کی حکومت آئی، تو عمران خان نے معدنیات کے معاملے کے ساتھ زیادہ اسے چھیڑا نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ایک ہی خود مختاری کا اعلان کیا تھا۔ اب خود مختاری میں صرف ڈرون حملے نہیں ہیں، خود مختاری میں آپ کی معدنیات ہیں، آپ کے وسائل ہیں، اس خطے کی جغرافیائی کنڈیشن ہے، یہ سارے معاملات عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ میں بیان کیے۔ اور جنرل باجوہ عمران خان کو اس طرف جانے نہیں دیتا تھا، حکومت گرانا چاہتا تھا۔ جب کراچی میں آپ کو یاد ہوگا آف شور آئل اینڈ گیس کے کیکڑا 1 منصوبہ 2019 میں جو $500 ارب سے زائد مالیت کا تیل اور گیس کا معاملہ شروع ہوا، خان نے گیم چینجر بھی کہا تھا۔ اچانک اعلان آیا تھا کہ جی تجارتی مقدار میں جو ذخائر ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ دونوں کمپنیاں ایگزون مل موبل تھی اور ایک EI اٹلی کی کمپنی، دونوں نے منصوبہ ہی بند کر دیا۔ اب تمام ماہرین اور صحافی جو اس منصوبے کو کور کر رہے تھے وہ دعویٰ کر رہے تھے ذخائر بالکل موجود ہیں۔ جس طرح پہلے سیسا ڈال کے کنویں بند ہوئے، لیکن یہ پتا تھا یہ تیل سستا ہو گیا، آٹا سستا، اور سارا معاملہ سستا ہو گیا ان کا، تو ان کا سعودی عرب اور امریکہ پہ انحصار ختم ہو جائے گا، IMF پہ انحصار ختم ہو جائے گا۔ خان کو فی الفور اقتدار سے ہٹانے کی کوشش۔ پھر جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا اور روس سے سستا تیل اور کیکڑا 1 کا منصوبہ بنانے کی کوشش نے حکومت گرا دی۔ وہ سائفر والا معاملہ کو پتہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ معیشت میں تباہی بربادی کرنا چاہتے تھے، بعد میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی معاملے ہوئے۔ جنرل باجوہ اس کی ٹیم آپ کو پتہ ہے $200 ارب کی اس امپائر کو چلا رہے ہیں، یہ پاکستان کو اسی طرح بیچنے کے لیے تیار تھے۔ اب عمران خان جیسا رہنما نے پاکستان میں سوٹ نہیں کرتا تھا۔ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہیں منصوبے کا 1%، 2% کک بیکس، چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں، ان کے اکاؤنٹ چلتے ہیں، ان سے کوئی غرض نہیں پاکستان کو قسطوں میں بیچیں یا ایک بار میں سارا بیچ دیں۔ آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، یہ جو اس وقت قرضے ہیں آپ کے 75,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت 2022 سے چھینی، اس وقت قرضہ 43,500 ارب تھا، اور عمران خان نے ان کی باجوہ کی منت ہے کہ معیشت کو نہ چھیڑو، یہ تباہ ہو جائے گی۔ لیکن خواجہ آصف چونکہ اس وقت ابھی وہ جنید سلیم صاحب نے کہا تگڑی قسم کی سسر کے لیے اوجری پکا کے لے جایا تھا، اوجری اندازہ کریں، اسی لیے پھر اسے 2018 کو عثمان ڈار سے الیکشن بھی جتوا کے دیا، 2022 میں ریحانہ ڈار سے بدترین ہار کے باوجود وزیر دفاع بھی بنایا۔ پھر یہی حال نواز شریف کا، اس کی کمپنی کا، اس کے لوگوں کا۔ یہ لوگ محب وطن پاکستانی نہیں، نہ انہیں پسند ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر مثال ہے اس کی، ہالینڈ میں اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، خان کی طرح آئے، پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا، ہالینڈ کی بہترین زندگی چھوڑی، جیلوں میں گیا، مقدمات ہوئے، PTV پر معافی منگوائی، پینشن بند کر دی۔ حالات یہ تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قربانی کے لیے جانور نہیں خرید سکتا تھا، وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت۔ اب خان کا انہیں پتہ ہے کہ 24 کروڑ لوگ ساتھ ہیں، سوشل میڈیا ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، اس کے باوجود یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب یہ تازہ ترین خان کے جو بیانات آپا کے متعلق آئے اور ٹرانسفر کے متعلق آئے، اس میں اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان ان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستان کے ان تمام معدنی ذخائر پر، ان تمام مسائل پر نظر رکھے بیٹھے ہیں، وسائل پر، یہ عالمی دنیا میں سعودی عرب بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، یہ بڑے سٹیک ہولڈرز اس میں، اور ساتھ فارم 47 والے جو اپنے پاؤ گوشت کا انتظار کریں کہ کب یہ جانور گرایا جائے گا۔
کب پاکستان کو گرایا جائے گا؟ جیسے آج آپ بیل دمبا قربان کر رہے ہیں، بہترین گوشت آپ نکالتے ہیں اہل خانہ کے لیے، دوستوں کے لیے، محلے داروں کے لیے، گوشت کا جو ران ہے، سینے کا گوشت ہے، گردن ہوئی قورمہ بریانی بنانے کے لیے، کلیجی دل بھی نکال لیتے ہیں آپ، پھر کھال کے لیے بھی یہ پہنچ جاتے ہیں، وہ جو حصہ بچتا ہے اب پیچھے بچتے ہیں اوجری، مسانہ، پھیپھڑے، انتڑیاں، ہڈیاں کو پورے تو یہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب باقی گدھ اس کا انتظار کرتے ہیں، اوجری کا، گدھ جو خواجہ آصف پکا کے لے کے جاتا تھا، اوجری۔ اب یہ انتظار کریں کب لاش کو نوچیں، کبھی کرپٹو کے نام پہ، کبھی معدنی وسائل، ابھی کرپٹو کے نوسرباز جیو نیوز خبر دے رہا تھا کہ وہ ایلون مسک کے والد سے ملا کسی راہدری میں جاتے جاتے، اسے کہتا ہے ٹرمپ اور تم آپس میں لڑو نا، جیسے اس نے ایلون مسک کے کان پکڑ لینے ہیں کہ تم معافی مانگو، مطلب ایلون مسک کا باپ۔ بہرحال آپ کو ان کی باتوں کا اگر یقین نہیں کہ پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ 17% غربت میں تھا ملک، آج 50% سے زیادہ لوگ غریب ہو گئے، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ آج آپ لوگ تو گوشت فرائی کر رہے ہوں گے، تکے کباب کی ترکیبیں شیئر کر رہے ہوں گے واٹس ایپ پہ، اللہ نے دیا، شکر کریں اللہ کا۔ لیکن اس وقت یاد رکھیں 12 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تھوڑا سا گوشت دے جائے گا۔ یہ تہوار اب تو صرف 1-2 کروڑ لوگوں کا، 24 کروڑ، باقی حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ بدماشوں کی، چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے۔ 145% اضافہ تنخواہ میں کر دیا انہوں نے، ابھی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ میں 600% اضافہ۔ ایک طرف معیشت کی بدحالی کا رولر ہوتے ہیں، مالی مشکلات کا رونر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس تو گاڑیاں مفت، پیٹرول مفت، بجلی، گیس، نوکر چاکر، کھانا پینا، بیرون ملک دورے، بلکہ حج اور عمرے بھی مفت، تنخواہوں میں 600% اضافہ بھی۔ بلکہ جنوری سے انہوں نے نوٹس لگایا کہ 50 لاکھ ان کے واجبات بنتے ہیں وہ بھی دینے ہیں، اور یہ سب مال کھا کے جاتے کہاں ہیں؟ حج کرنے۔ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ہمیں اللہ نے بلا لیا، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ محترمہ کلثوم نواز مرحومہ کا بیان اٹھا کے دیکھیں، کرپشن مار، لوٹ مار اور مشرف کا جہاز اغوا کے بعد جب مشرف کے ساتھ نواز نے ڈیل کی، مجھ سے بھاگا بکسے 140 لے کے، تو بیان کیا دیا؟ مجھے اللہ نے بلا لیا، مجھے میرے رب نے بلا لیا۔ کیا سعادت ہے، ہم سعودی عرب میں رہیں گے۔ یہ اور بات ہے نواز شریف وہاں سے جا کے سیدھا لندن بھاگنے کے چکر میں معاہدہ توڑ کے لندن بھاگ گیا تھا۔ اب سوچیں کہ اللہ ہی نہیں بلاتا ہے تو پھر یہ 67,000 پاکستانی جو حج نہیں کر سکے، کیا یہ گناہ گار لوگ تھے؟ 35 ارب روپیہ بھی دیا اور حج پہ بھی نہیں جا سکے۔ ابھی یہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں ذرا دیکھیں کون ہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے دونوں، سرکاری محکموں کے تمام بڑے بڑے جج، وزیر اطلاعات، وزیر داخلہ، سیکرٹری ڈیفنس، شہباز شریف، آرمی چیف، یہ سب کے سب حج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہیں ہمیں اللہ نے بلا لیا۔ اب اللہ نے تو عیدی امین کو بھی پھر بلایا وہاں حج کے لیے، حجاج بن یوسف کو بھی بلایا ہے، پرویز مشرف کی بہت سی ایسی تصویریں ہم نے دیکھیں، ضیاء الحق تو باقاعدہ اندر جا کے آپ کو پتہ اندر باہر نکلتا تھا، ایوب خان کا بھی یہی معاملہ تھا، یحییٰ خان کا بھی یہ معاملہ تھا۔ نواز شریف مسجد نبوی میں آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہا ہے 10 سال میں سعودی عرب، وہاں صاحبزادہ حامد نے میرے پروگرام میں خود قسم اٹھائی تھی کہ اس کی رشوت ایک تو پکڑی، دوسرا 10 سال کا معاہدہ مسجد نبی میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، وہ معاہدہ صاحبزادہ حامد رضا کے والد کی جیب میں تھا۔ اب ایسے لوگ وہاں مکہ مدینہ پہنچ جائے تو یہ نواز شریف کو پھر صلاح الدین ایوبی بناتے ہیں، حالانکہ وہ ذلیل الدین ایوبی بھی نہیں بن سکتے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی کوئی حج ہی نہیں کیا، وہ بیت المقدس کو کفار کی قید سے آزاد کروانے لگا، وہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، امت مسلمہ کا دفاع کرتا تھا۔ انہوں نے حجرہ اسود کو تصاویر کے لیے استعمال کیے۔ میں قرآن پاک میں ڈھونڈتا رہا حجرہ اسود کے بارے میں، حدیث میں مجھے ملا کہ طواف کے دوران بوسہ دینا، لیکن یہ طاقتور لوگ چومنے کی تصویر وائرل کر دیتے ہیں۔ ان کی تصویریں شیطان کو پتھر مارتے ہوئے بھی وائرل ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ورنہ جو شیطان آگے سے انہیں مارتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آنا۔ اب یہ حج اور عمرے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ان سے پوچھیں۔ یہ جو غریب عوام پاکستان کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، کیا ان کی تعلیم علاج پہ نہیں لگ سکتے؟ یہ تو باتیں کرتے ہیں کرپشن کی، اور جس پہ الزام لگاتے ہیں، میں اس طرح کی ان کی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو۔ لیکن عمران خان میں نے توشہ خانہ گھڑی کا کیس بنایا، وہ اپنی ساری زندگی کمائی شوکت خانم کو دے چکا ہے، اس کا ابھی بھی شوکت خانم کے 3 اسپتال پاکستان میں کھڑے ہیں، اور ان کی 5 براعظموں میں ان کی ٹیکس چوری کی مال و دولت کی عمارتیں کھڑی ہیں، نمرود کی طرح خزانے جمع ہیں۔ ابھی بہرحال نور خان ایئر بیس کے متعلق شہباز گل نے بھی ایک ویلاگ کیا، امتیاز عالم صاحب نے بھی خبر کے حوالے سے تردید کی، یہ پرانی خبر تھی، اکنامک ٹائمز نے بھی اس پر مضمون لکھا۔ اوپن سورس انفارمیشن جو ہیں آج کل دیکھیں ان پہ ہم زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے، تحقیق کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انڈیا کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ چکا ہے۔ وہ ان خبروں کو ظاہر ہے گڑبڑ کرتے ہیں، اپنے بیانیے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیس تو خیر امریکہ جب چاہے پاکستان کی جو چاہے جہاں چاہے لے سکتا ہے، کیونکہ بڑے اعلیٰ میں قیدی بیٹھا ہوا ہے جس نے روکنا تھا، تو براہ راست لیکن ابھی کوئی بیس ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی لے لیں گے تسلیم کرنے کے بعد۔ تو یہ اس لیے پاکستان کی قوم کو تحریک چلانا بڑا ضروری ہے، عمران خان کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کا یہ IMF، یہ معاشی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ خان کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے عمران خان کو جیل سے نکالیں تاکہ آپ کے وہ مسائل حل کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔